बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इमरान खान ने माफ़ी मांगने से फिर इनकार किया। इमरान खान के बयान को अधूरा चलाया जाता रहा। अधूरा जो बयान था उनका, वो सारे जो उनके मुखालफीन हैं, एक नज़रियाती तौर पे उनसे इख्तलाफ रखने वाले लोग, एंकर, सहाफ़ी, टीवी चैनल में बैठे हुए लोग, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उन्होंने उनके अधूरे बयान को लिया और ये कहा कि इमरान खान ने माफ़ी मांग ली। जबकि इमरान खान ने कहा कि मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, मैंने तो ये कहा है कि आप सबूत लाएं और सबूत लाएं और मैं माफ़ी मांग लेता हूं। सबूत इनके पास है नहीं है, तो इसलिए माफ़ी मांगने का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। तमाम आज की सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान ने एक पेशगोई की है। इससे कबल भी इमरान खान ने जितनी भी पेशगोइयाँ की थी तकरीबन वो सारी सच साबित हुई हैं। मैं आपके सामने कुछ चीदा जो है वो पेशगोइयाँ इमरान खान की गई थी जो वो सामने रखता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट बनी थी या इलेक्शन डेज थे 2018 के, उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि जब मेरी गवर्नमेंट आएगी और मैं इनके ऊपर हाथ डालूंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आपने देखा कि पीडीएम की शक्ल में सारा वो एक जितना भी इमरान मुखालिफ टोला था वो सारा इकट्ठा हुआ, पीडीएम की एक नई शक्ल वजूद में आई। ये इमरान खान ने पेशगोई पहले ही कर दी थी और ये उनकी पेशगोई भी सच साबित हुई। फिर उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए सारी कोशिशें की जा रही थी तो इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि मेरी हुकूमत को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक पेशगोई की थी कि ये शायद मेरी हुकूमत इस वजह से ख़त्म करना चाहते हैं ताकि हुकूमत में आकर, इक़्तिदार में आकर ये अपनी सजाएं माफ़ करवाने के लिए कानून बदल दें और ये बदलना चाहते हैं। ये उनकी पेशगोई मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ऐसा ही हुआ जब इमरान खान की गवर्नमेंट तब्दील हुई तो सबसे पहले आके हुकूमत ने वो कानून साजी की, नैब जो कवानीन थे उनमें तरामीम की और हमने देखा उन्हीं तरामीम का फिर फ़ायदा उठाया, सजाएं माफ़ हुई। उन्हीं तरामीम से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आए और सारा कुछ यानी कि सारा आपने देखा। फिर जब इमरान खान बाहर निकले इक़्तिदार से तो उन्होंने कहा था मैं और भी ख़तरनाक हो जाऊंगा। यानी कि ये उनसे सवाल किया गया था कि अगर आप हुकूमत से बाहर निकलते हैं, अपोजिशन में आते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं और भी ख़तरनाक हो जाऊंगा। वो ख़तरनाक आपने देखा कि इमरान खान आज इस लम्हे तक किस हद तक ख़तरनाक है अपने मुखालफिन के लिए, सिस्टम के लिए, निज़ाम के लिए। और वो पेशगोई भी उनकी बिल्कुल सच साबित हुई है और अभी तक वो इसके ऊपर जो है इसको कंटिन्यूटी इसको मिल रही है। फिर उन्होंने एक पेशगोई अपने ऊपर की थी कि मेरे ऊपर ये अटैक करवाएंगे, मुझे मारने की कोशिश करेंगे, मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। फिर हमने देखा कि जब लॉन्ग मार्च हुआ तो उस वक्त उनके ऊपर हमला हुआ। फिर उसके बाद यह सारी सिचुएशन बनी, उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन से राय फरार चाहते हैं या तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि इलेक्शन ना हो क्योंकि अवाम इनको वोट नहीं देगी। ऐसा ही हमने देखा कि जब उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की, 14 मई का इलेक्शन पंजाब असम्बली के लिए अनाउंस हुआ, पंजाब में इलेक्शन नहीं करवाया गया। फिर किस तरह बलदियाती इलेक्शन अनाउंस किया गया था इस्लामाबाद में, वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया उस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने। और फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना थे वो ना हुए। यानी कि वो पेशगोई जो उन्होंने की थी कि ये राय फरार इख्तियार करेंगे और वही राय फरार इख्तियार हुकूमत करती रही। फिर उसके बाद उन्होंने एक पेशगोई की कि ये जितना मर्जी मेरी पार्टी के ऊपर जुल्म कर लें, ये मेरी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है, ये भी उन्होंने कहा था। हमने देखा ऐसा ही हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी, लोगों से पार्टी छुड़वाएगी, इमरान खान के खिलाफ जो है बयानात दिलवाए गई, किरदार कशी की गई। तो ये सारा कुछ इमरान खान ने पहले ही बताया था। फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ तब भी काम ना बन सका तो फिर इमरान खान ने कहा था कि ये जो मर्जी कर लें, ये जितने मर्जी जतन, जितनी मर्जी ताकत का इस्तेमाल कर लें, ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, अवाम इनको वोट नहीं देगी। फिर ऐसा ही हुआ कि इमरान खान से बल्ले का निशान भी छीना गया, किसी को कद्दू, बैंगन, भिंडी, पता नहीं कौन कौन से निशानात जो थे वो अलॉट किए गए। उसके बावजूद जो है अवाम ने इनको वोट यानी कि नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, दीगर सियासी जमातों को वोट नहीं दिया। ये पेशगोई भी इमरान खान की सच साबित हुई। और इससे कबल इमरान खान ने यह भी कहा था कि ये जेल में मुझे इसलिए रखना चाहते हैं ताकि ये मुझे तोड़ सकें। बुशरा बीबी को इसलिए जेल में रखना चाहते हैं कि ये ताकि मेरी कमज़ोरी समझ के उसको और मुझे जो है वो कमज़ोर किया जाए, तो मुझे तोड़ना चाहते तो मैं हरगिज़ पीछे नहीं हटूँगा। आज भी वो लम्हा है कि इमरान खान खड़ा हुआ है, कभी नहीं कहता कि मेरे कमर में दर्द है, मेरे प्लेटलेट्स कम हैं, मुझे बाहर भेज दें, मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे हॉस्पिटल भेज दें। आज भी वो खड़ा है। उन्होंने ये सारी पेशगोइयाँ जो उनकी थी वो सारी सच साबित हुई। एक बार फिर आज इमरान खान ने एक पेशगोई की है और वो पेशगोई ये है कि उन्होंने कहा कि 2 महीने का वक्त है हुकूमत के पास
اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی حکومت. اور یہ دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں, یہ بیوقوف ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی میرے پاس بہت وقت ہے, ان کے پاس وقت ختم ہو چکا ہے. یعنی کہ ایک بار پھر عمران خان نے 2 ماہ کی پیشگوئی کی ہے کہ 2 ماہ کے بعد جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے, ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے, وقت نہیں ہے ان کے پاس, جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں. تو یہ پیشگوئی آنے والا وقت بتائے گا کہ عمران خان کی کتنی جو ماضی کی پیشگوئیاں تھیں اس کو لے کے وہ جتنی تقریباً ساری سچ ثابت ہوئیں. اب ایک پیشگوئی نہیں کی ہے انہوں نے, تو یہ پیشگوئی اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کیا یہ درست ہوتی ہے یا نہیں. تاہم 2 ماہ کا وقت عمران خان نے کیوں کہا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ کا وقت ہے, انہوں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ 2 ماہ کا وقت شاید یہ ہے کہ اکتوبر میں جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی, نئے چیف جسٹس جو ہیں منصور علی شاہ وہ آ جائیں گے. تو اس وقت جو ایک امبریلا جو ملی ہوئی ہے حکومت کو, خاص طور پہ مسلم لیگ نون کو, قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس کے عہدے پر رہتے ہوئے, تو عمران خان شاید اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ چلے جائیں گے تو جسٹس منصور علی شاہ آئیں گے, اور وہ ایک جو اس وقت کا روپ ہے یا اس وقت کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یا اس وقت جو پی ٹی آئی کے ساتھ رویہ اپنایا جا رہا ہے یا پی ٹی آئی کو جس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے, شاید وہ منصور علی شاہ جب اپنی کورٹ کے سربراہ ہوں گے تو اس طرح ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہوگا, اس طرح انہیں اس طرح ڈیل نہیں کیا جائے گا, اور قانون اور حقائق اور آئین اور دستور کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو آگے چلایا جائے گا, فیصلے جو ہیں وہ آئین و قانون کے مطابق ہوں گے. شاید عمران خان اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب چیف جسٹس تبدیل ہو جائیں گے, منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنی سیٹ پر آئیں گے, تو یہ وجہ ہے کہ 2 ماہ کے بعد جو ہے یہ ایک بڑی چینجنگ جو ہے ہونی ہے. تو تاہم ان کی یہ پیشگوئی ہے, یہ انہوں نے کیا, اور اب اس پیشگوئی کے بعد حکومت پریشان دکھائی دے گی کیونکہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہونے والی ہیں. اچھا, یہ تو ساری پیشگوئیاں تھیں عمران خان کی جو کی تھی, اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. اس کے بعد 2 ماہ والی بات بھی, یعنی کہ 2 ماہ میں کیا ہونا ہے. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ بات تھی جو عمران خان نے آج کی, وہ یہ کہ میرے پاس القادر ٹرسٹ کیس میں گواہ ہیں جو میری طرف سے گواہی پیش کریں گے, یعنی کہ گواہی دیں گے, لیکن میں ان کے نام نہیں بتا سکتا, اس لیے ان کو ویگو والے اٹھا کر لے جائیں گے, ویگو ڈالے جو ہے وہ آ جائیں گے, پہنچ جائیں گے اور وہ ان کو اٹھا لے جائیں گے, تو میں ان کی شناخت نہیں بتا سکتا. تو یہ ایک نیا کارڈ جو ہے عمران خان نے کہا. اچھا, عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کے ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی ان کے پاس اسٹریٹجی ہوتی ہے, حکومت کو, نظام کو, مشینری کو لالے پڑ جاتے ہیں, بھاگنا پڑ جاتا ہے. اب سارا نظام جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ بندہ کون ہے جو عمران خان کے لیے گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے, کون گواہی دے گا. تو یہ ساری اب جو تگ و دود, سارا جو وسائل کا استعمال ہے وہ سارا اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے جس کے بارے میں آج عمران خان نے کہہ دیا کہ میرے پاس القادر ٹرسٹ کیس میں گواہ ہے, اس کی شناخت نہیں بتا سکتا تاکہ ویگو ڈالے والے نہ آ جائیں. تو اب اس کے بعد جو ہے دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ ڈھونڈا جا رہا, اور اس کیس کے لیے جتنی یعنی کہ اس فائل میں القادر ٹرسٹ کیس کے جتنے بھی ہیں لوگ, سب کو کھنگالا جا رہا ہے, سب کی چیکنگ کی جا رہی ہے, سب کا سارا بایو ڈیٹا نکالا جا رہا ہے کہ کون ہے وہ, کس طرح اتنا قریبی, جس کے بارے میں ساری انفارمیشن ہے. کیونکہ پہلے گواہ تو جو پیش کیے گئے تھے وہ تو سارے عمران خان کے خلاف تھے. اب عمران خان کے پاس ابھی ایسا کون سا کارڈ ہے کہ جو وہ کھیلنا چاہتا ہے, بس چاہے کارڈ ہو نہ ہو, عمران خان کے ایک بیان سے, ان کی سٹیٹمنٹ سے دوڑیں ضرور لگتی ہیں, سسٹم جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. تو اب یعنی کہ یہ ساری سچویشن عمران خان اندر بیٹھ کے بھی ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہے. جب باہر تھا, یعنی کہ جیل سے باہر تھا, تو تب بھی عمران خان مرکز تھا, جیل کے اندر ہے تو تب بھی مرکز ہے. کسی کی کوئی مذہبی کانفرنس ہو, کسی کی کوئی سیاسی ہو, کسی کا کوئی ویلفیئر کی کانفرنس کنونشن ہو, تو ذکر کس کا, عمران خان کا, انڈائریکٹ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو جو ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہی نہیں, آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی آج بڑی ایک اہم ریمارکس, چلڈرن آف لیسر گوڈ, یعنی کہ کمتر خدا کے بچے یا وہ لوگ جن کو ناپسند کیا جاتا ہو, یہ ٹرم جو ہے, یہ ریمارکس آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے, جس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وجوہات کیا تھی. وجہ یہ ہے اس کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کے لیے اجازت نامہ جو مانگا تھا ڈی سی لاہور سے, وہ اجازت نامہ نہیں ملا, تو اس کی سماعت ہوئی. اچھا, اس میں کیا ہوا کہ اس میں ریمارکس بڑے مزیدار ہیں آج کے. ساری یہاں پہ پولیٹیکل سچویشن میں بہت ساری چیزیں جو مس ہو جاتی ہیں, میں آپ کے سامنے ریمارکس رکھنا چاہتا ہوں جس کے اوپر عدالتی نظام جو عدالتیں ہیں وہ کہہ کے لگاتی ہیں. ہمارے نظام کے اوپر مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ کس طرح کے رویہ, کس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں, تو کہہ کے لگتے ہیں عدالتوں میں, لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا.
کہ نظام تباہ ہو رہا ہے, معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, ہم لوگ دن بدن تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں, لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سب اپنی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں, پیسے آ رہے ہیں, پیٹرول آ رہا ہے, امارات آ رہی ہیں, تنخواہیں آ رہی ہیں, یشیاں لگی ہوئی ہیں, عوام جنتا جائے بھاڑ میں. اچھا جی, وہ سماعت تھی تو اس میں سماعت شروع ہوتی ہے تو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا یعنی کہ آغاز رکھتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اس میں جو وکیل جو ہے پنجاب حکومت کے, انہوں نے یعنی کہ اجازت نامے کو کہا کہ ہم لوگ اجازت نامہ نہیں دے سکتے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے بعد جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ناصر باغ پر حکومت نے ملین روپے لگا کر اس کو تزئین و رائش کی. موچی گیٹ رہائشی علاقہ ہے, وہاں جلسہ کرنے سے شہریوں کو مسائل پیدا ہوں گے, عدالتی حکم پر 100% عمل درآمد ہوگا. یعنی کہ عدالت کا جلسہ دینے کی اجازت ہے لیکن جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا, وہ کہتے ہیں جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو اچھا, اب یہاں مزے کی بات آتی ہے کہ اس میں آ جا کر جو ہے عدالت کہتی ہے کہ شہر میں 2 مرلے یا 5 مرلے کی جگہ ہے تو بتائیں, وہاں پہ جلسہ کر لیں گے. تو کہا جی, وکیل کہتے ہیں پنجاب حکومت کے, نہیں جی اتنی جگہ کام پر کیسے ہوگا, یعنی کہ اتنی کم جگہ 4-5 مرلے کی جگہ کے اوپر جلسہ کیسے ہوگا. تو ان لوگوں نے تو وہاں پہ پورے ہی نہیں آنا, جگہ کم پڑ جائے گی. تو پھر انہوں نے کہا کہ جسٹس علی باقر نجفی نے کہ درخواست گزار جو ہیں وہ اپنی مرضی مقام پر اور مرضی کی تاریخ پر جلسہ کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی بھی تو کئی دھرنوں سے دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کے جلسے کرنے سے روک رکھا ہے. عدالت نے ان سے پوچھا, اور یا پھر پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی خاص پالیسی ہے آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے تو وہ بتا دیں. پنجاب حکومت کا وکیل کہتا ہے کہ جماعت اسلامی کا بالکل دھرنا جاری ہے, وہ بغیر اجازت کیا جا رہا ہے. اس پر عدالت کہتی ہے کہ کیا آپ نے دھرنے والی جماعت پر کرمنل مقدمات درج کیے ہیں, کہ آپ نے کوئی ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج کی ہیں. تو انہوں نے کہا جی میرے علم میں نہیں ہے, یہ تو وفاقی حکومت یا پنڈی میں کوئی شاید واقعات درج ہوں تو وہ بتا سکتے ہیں. جلسہ کرنے والی پارٹی کا رویہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. وکیل پنجاب حکومت کہہ رہے ہیں سیاسی جماعت آپ کو جلسے سے متعلق بیان حلفی جمع کروا دیتی ہے. علی باقر نجفی صاحب کہہ رہے ہیں تو اگر اس کے باوجود عدالت پی ٹی آئی غیر قانونی سرگرمی کرتی ہے تو قانون اپنا جو ہے راستہ بنائے گا. عدالت کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی نے حلف نامہ دیا اور اس کے وجہ سے اس نے کوئی غیر قانونی حرکت کی یا اس کی حلف کی خلاف ورزی کی تو ہم اپنا راستہ بنائیں گے. آپ کو خطرہ کس چیز سے ہے؟ اب یہ ہے سب سے امپورٹنٹ ریمارکس کہ عدالتیں بھی جانتی ہیں کہ اس حکومت کے پیچھے کون ہے, کون چلا رہا ہے یہ سارا نظام. تو عدالت کیا کہہ رہی ہے؟ عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ کو خطرہ کس چیز سے, آپ حکومت میں ہیں, آپ کی مضبوط حکومت ہے, جس چیز سے کس چیز سے ڈر ہے. یعنی کہ انہیں پتا ہے کہ آپ کی حکومت مضبوط ہے, آپ کو کس چیز کا ڈر ہے, آپ تو مضبوط ہیں. یعنی کہ اس کے 2 اینگل, ایک تو وہ عدالت اس اینگل سے بھی مذاق اڑا رہی ہے, انہیں پتا ہے کہ کون سسٹم میں ان ہے, کون چلا رہا ہے چیزیں, کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے, کس طرح یہ چل رہی ہے. پھر ایک یہ بھی تنزیہ کر رہی ہے کہ آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے, آپ تو مضبوط ہیں, آپ تو کمزور نہیں ہیں, تو پھر کس چیز کی پریشانی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ مضبوط طاقتور ہیں, تو پھر کس چیز کی پریشانی ہے؟ تو آپ یہ ہے کہ حکومت اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے. کل تک کے لیے انہوں نے ٹائم دیا تھا. اس کے بعد ایک سوال انہوں نے چھوڑ دیا جسٹس علی باقر نجفی نے, کیا پی ٹی آئی والے چلڈرن آف لیسر گاڈ ہیں, یعنی کہ کیا وہ کمتر خدا کے بچے ہیں, کمتر خدا کے لوگ ہیں, کیا ان کو ناپسند کیا جاتا ہے یا ناپسندیدہ لوگ ہیں. تو یہ ایک سوال انہوں نے چھوڑا, اور یہ سوال انہوں نے ایسے نہیں کیا, انہوں نے اس سسٹم کو دیکھ کے, سسٹم کے رویے کو دیکھ کے, معاشرتی ناانصافی کو دیکھ کے, سیاسی ناانصافیوں کو دیکھ کے, عدالتوں کے رویے کو دیکھتے, اداروں کے رویوں کو دیکھ کے یہ سوال اٹھایا. یہ بہت اہم سوال ہے, یہ ہر بندہ سوچتا ہے. پی ٹی آئی والے لوگ خود سوچتے ہیں کیا ہم واقعی چلڈرن آف لیسر گاڈ ہیں, کہ ہمیں بتایا جائے کہ ایک جماعت کے اوپر سب پابندیاں ہیں, لوگ باہر نہیں نکل سکتے, اس کا پرچم نہیں اٹھا سکتے, اس کے ترانے نہیں چل سکتے, کوئی ریلی نہیں نکال سکتے, کوئی دھرنا نہیں دے سکتے, کوئی احتجاج نہیں کر سکتے. دوسری جانب ہر جماعت کو اجازت ہے گھومنے پھرنے کی, آزادی سے, جلسے, ریلیاں, جلوس سب کچھ نکالنے کی. تو یہ ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیا ہے جسٹس علی باقر نجفی نے حکومت کے اوپر, اور حکومت کو ٹائم مانگا ہے کہ کل تک وہ اس کا جواب دیں اور اس کا فیصلہ کریں کہ کیا پی ٹی آئی والے چلڈرن آف لیسر گاڈ ہیں. یہ میری آج کی ویڈیو تھی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے گا, اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.